बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है, मैं सदफ अब्दुल जब्बार। और कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि कल हो रहे हैं आज़ाद कश्मीर में 27 जुलाई है कल की डेट, मरहलावार इलेक्शन का आगाज़ हो रहा है। उसके लिए जिस तरह की कैंपेन की गई है पीपल्स पार्टी और नून लीग की जानिब से, ज़ाहिर है हमें पता है कि इंतखाबी सियासत में एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस को चैलेंज किया जाता है, अपनी कारकर्दगी बताई जाती है। लेकिन मेरे लिए हैरान कुन बात ये थी कि ये वो दो जमातें हैं जिन्होंने कहा था कि अब हम साथ साथ हैं और साथ साथ भी हैं, क्योंकि दोनों की बाहिमी रजामंदी से ये हुकूमत बनी हुई है। ज़रूरत थी नून लीग को तो पीपल्स पार्टी ने हर जगह पे उनको सपोर्ट किया, लेकिन इस साथ में इन्होंने ये भी कहा कि हमने वो जो 90 की दहाई की सियासत थी ना, वो हमने दफन कर दी। एक दूसरे से माफ़ी तलाफ़ी भी हो गई, मगर इल्ज़ामात जिस नौयत के हैं, एक जमात कह रही है नून लीग को, यानी पीपल्स पार्टी कह रही है कि ये तो फॉर्म 47 वाली गवर्नमेंट है, धांधली से वजूद में आए नहीं, उनके मैंडेट को ही चैलेंज कर दिया है आज़ाद कश्मीर की सियासत को लेके, यानी कि इंतखाबात को लेके। दूसरी जानिब नून लीग से राना सनाउल्लाह जैसी अहम शख्सियत इतने अहम ओहदे पर बैठी हैं, वो ये फरमाते हैं कि यहाँ तो 2 से 3 हज़ार अरब की करप्शन हुई है और सारा पैसा 15 सालों में दुबई भेज दिया गया है। पीपल्स पार्टी पे करप्शन का बड़ा ही इल्ज़ाम लगा है। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि एक साथ भी हैं और इल्ज़ामात भी संगीन हैं। अब ये इंतखाबी सियासत है या ये वाक़तन हम ये समझें कि भाई वाकई इसमें कुछ दम ख़म है, अब मामलात इनके दरमियान जो है वो इस नहज पे पहुँच गए। दूसरे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस इंतखाबात का हिस्सा तो नहीं है, इस इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन 5 अगस्त को उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा था कि अब बड़ा फैसला कुन मरहला होगा, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा से जनाब जलसा होगा और एहतजाज होगा। साथ ही अलीमा खानम जो कि इमरान खान की बहन है, उन्होंने कह दिया कि इमरान खान की रहाई अब डी चौक का मामला नहीं रहा, अब अडियाला जेल पर जाकर हम बैठेंगे। और वहीं से जो है फिर उन्होंने दिया कि वहीं पर सारी चीज़ों की एक हवाला उन्होंने और दिया। उससे पहले भी वो बात कर रही हैं कि जो पंजाब से जो नशिस्तें मिली या जो इंतखाबात में 2024 में कामयाबी मिली, वो ये कहती हैं कि वो लोगों ने वोट दिया था इमरान खान की रिहाई के लिए, मगर ये जो MPA हैं, ये जो MNA हैं, ये कुछ करते नज़र नहीं आ रहे, जो उनकी बातों से हमें नतीजा निकलता हुआ नज़र आ रहा है। वो कह रही हैं जी आप लोग भी आगे बढ़कर आएँ और ज़रा इस मुहिम का हिस्सा बने। तो ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले ज़रा सुन लेते हैं कि ये जो नून लीग पीपल्स पार्टी के एक दूसरे के बयानात हैं, इनका ताज़ा तरीन जो एक दूसरे पर अटैक है वो क्या है, रोज़ाना की बुनियाद पर हो रहे थे। मरियम औरंगज़ेब साहिबा क्या फरमा रही थी, वो सुन लेते हैं। तनकीद करने के लिए सिर्फ जबान हिलानी पड़ती है, लेकिन खिदमत करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। आजकल जाली कश्मीर के बेटे बने हुए, बेटा तो असली होता है, और असली बेटा नवाज शरीफ, जिसका बाप भी कश्मीरी, जिसकी माँ भी कश्मीरी। सियासी मुखालफीन जो कभी सड़कों को तनकीद बनाते हैं, कभी अस्पतालों को तनकीद बनाते हैं। अगर इतनी प्रॉब्लम है, इतनी चीखें मार रहे हो, तो फिर मरियम नवाज शरीफ जैसी ग्रीन बसें दिखा दो, मरियम नवाज शरीफ जैसे क्लिनिक ऑन व्हील्स दिखा दो, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिखा दो अपने सूबे में। तो ये तो मरियम औरंगज़ेब थी। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी गई थी अपने वालिद के हमरा, वहाँ पर भी हमने देखा। इसको लेकर पीपल्स पार्टी बड़ा मायूस है। वो कह रही है तो रूल्स की वायलेशन है, खिलाफ वर्जी है, कहाँ है इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले पर, क्योंकि उनके पास एक ओहदा है, आइनी ओहदा है, ज़ाहिर है हुकूमत है उनके पास पंजाब में। नासिर हुसैन शाह क्या फरमा रहे हैं वो भी सुन लेते हैं। जो कराची के लिए आकर मगर मंच के आंसू बहाते हैं, वहाँ पे कितना हिस्सा रखा गया, अरबों रुपए के प्रोजेक्ट दीगर सूबों के मिलेंगे, तो क्या उस वक्त कराची का हक नहीं था? कराची में अगर काम कराती है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और हम ही कराची को बनाएंगे। शाहराहों पे इशू है, ड्रेनेज सेवरेज का इशू है, उसको एड्रेस किया जा रहा है। हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। हमसे ये 4 सूबे नहीं संभलते, 12 सूबे को संभाल सकेगा। सिंध की तकसीम कभी नहीं होगी। तो मेरे साथ जो गेस्ट है उनका तारुफ करा देती हूँ। इरशाद भट्टी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। मुज़म्मिल सहरवर्दी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तज़कियाकार। भट्टी साहब आपकी इजाज़त से मुज़म्मिल साहब से ही आगाज़ कर लेती हूँ। मुज़म्मिल साहब पहले तो मुझे बताइएगा, अगर हम दोनों की कैंपेन की बात करें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, आपको किसकी कैंपेन ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगी? क्योंकि हमने गिलगित बल्तिस्तान में भी इलेक्शन होते हुए देखे, वहाँ पर और हमेशा से कहा जाता है GB हो या फिर आज़ाद कश्मीर हो, यहाँ उनकी हुकूमतें बनती हैं जिनकी वफाक में हो, लेकिन GB में थोड़ा ये ट्रेंड चेंज हुआ, पीपल्स पार्टी अब वहाँ पर है। किसकी कैंपेन आपको अच्छी लगी? जिसको लोग वोट डालेंगे उसकी कैंपेन अच्छी है। आप आज सवाल कर रही हैं जब कैंपेन बंद हो चुकी है,
لیکن نواز شریف اور بلاول دونوں نے رنگ جمایا ہے، مریم نے بھی رنگ جمایا ہے۔ پی ٹی آئی کی غیر موجودگی محسوس کی گئی ہے کہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے، اس نے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے میں نے چیک کیا ہے، ان کے بہت سارے امیدوار جو ہیں وہ آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں، اور ان کے سابق وزیر اعظم بھی آزاد الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے الیکشن چھوڑ دیا ہے، پی ٹی آئی نے بطور جماعت الیکشن چھوڑا ہے، لیکن پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے حلقوں میں الیکشن لڑ رہے ہیں آزاد حیثیت میں، اور پی ٹی آئی کے جو دھڑے ہیں یا جو پی ٹی آئی کا ووٹ بینک ہے اس کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہے ہیں۔ کل کا جو الیکشن ہے وہ 3 جگہ کا مقابلہ ہے۔ ایک تو کل عدم ایکشن کمیٹی کا دیکھنا ہے کہ ان کے بائیکاٹ کی مہم سے ٹرن آؤٹ کیا نکلتا ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کتنے ووٹر کو بیلٹ تک لا سکتی ہیں، اور پی ٹی آئی کا بائیکاٹ کیا اثر کرتا ہے۔ لیکن میرے خیال میں ایک الیکشن کیمپین نے اپنا ماحول بنایا ہے۔ آپ دونوں جماعتوں کو جتنا مرضی کرٹیسائز کریں کہ انہوں نے ایک دوسرے پہ الزام لگائے یا انہوں نے ایک دوسرے کی پرفارمنس کو چیلنج کیا، انہوں نے ایک دوسرے کی لیڈرشپ کو چیلنج کیا، لیکن انہوں نے الیکشن کا ماحول بنایا ہے اور ایک الیکشن لگ رہا ہے کہ الیکشن ہو رہا ہے۔ اچھا، کرٹیسائز ہے میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ الزامات بڑے سنگین ہیں، تو میں کرٹیسائز نہیں کر رہی، میں یہ جاننا چاہتی ہوں یا تو سبسٹنس اور پروف ہو۔ اتنے بڑے الزامات کرپشن کے ہم تو دیکھتے ہیں باہر ملکوں میں تو لوگ حکومتیں چھوڑ دیتے ہیں، ریزائن کر دیتے ہیں۔ بھٹی صاحب، میں آپ سے یہ نہیں پوچھوں گی کس کی تقریر اچھی لگی آپ کو، کیونکہ اگر آپ سے یہ سوال پوچھیں تو آپ تو خود ہی ایسی تقریر کرتے ہیں، پھر میں خود لاجواب ہو جاؤں گی۔ مجھے بتائیے گا یہ الزامات صرف ایک سیاسی نعرے ہیں، ریٹورک ہے، یا ان دونوں جماعتوں کے درمیان ایک دوسرے کو برداشت کی بس اتنی سخت تھی؟ یہ پہلی بات تو آپ یہ ذہنوں میں رکھیے کہ یہ 2 جماعتیں نہیں ہیں، یہ 2 خاندان ہیں، 2 خاندان، ایک ہاؤس آف شریف ہے اور ایک ہاؤس آف بھٹو ہے۔ ایک خاندان کا صدر ہے، دوسرے خاندان کا وزیر اعظم ہے۔ ایک خاندان کی خاتون اول ہے اور دوسرے خاندان کی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے۔ ایک خاندان کا جو بچہ ہے وہ اب وزارت عظمیٰ کے خواب دیکھ رہا ہے اور دوسرے خاندان کا سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر ہے، اور ابھی ایک بچہ رہ گیا تھا وہ پی ایم سیکریٹریٹ یا ہاؤس کے 6 فلور پہ اس کو دفتر مل گیا، حمزہ شہباز کو۔ اب وہ وہاں وزراء وہاں پیشیاں لگائیں گے اور ان سے ملا کریں گے۔ تو یہ 2 خاندان ہیں، 2 آقا ہیں، 2 بادشاہ ہیں جنہوں نے جمہوری چوگے جو پھٹ چکے ہیں اب ان جگہ جگہ سے وہ پہنے ہوئے ہیں۔ رستہ ان کا وہ ہے جمہوری جو، اور لیکن یہ سویلین ڈکٹیٹر ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم بہت سیکھ چکے ہیں، ہم بہت تجربہ کار ہیں۔ جو ملک کا سوا ستیہ ناس ہو چکا ہے وہ آپ دیکھ چکے ہیں ہر فیلڈ میں، ہر شعبے میں ان کی تجربہ کاری سے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم جو ہیں ہم میثاق جمہوریت بھی ہم نے کی۔ وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ یہ دونوں باہر تھے، پرویز مشرف صاحب اندر تھے، دونوں کا مفاد اسی میں تھا کہ اکٹھے ہو جاتے بھٹو اور ضیاء اور کوئی ایک کاغذ پہ سائن کر کے اقتدار میں واپس جاتے۔ کوئی ایک بھی پارٹی اگر پاکستان میں ہوتی تو یہ میثاق نہ کرتے، لیکن کیا۔ اب یہ کہتے تھے ہمیں کہ ہم سیکھ چکے ہیں، ہم اصلی اور ودیع جمہوریت والے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم میں جو بنی تھی اس میں انہوں نے آخری نعرے مارے تھے کہ کھوئے ملائی والی جمہوریت ہمارے پاس ہے، باقی سارے تو یہ عمران خان ڈکٹیٹر ہے، یہ تو کسی کے کندھے پہ آیا اور ہم سیکھ چکے ہیں، ہم ادھر آئے ہیں۔ پھر یہ آئے، عدلیہ کا حال آپ دیکھ چکی ہیں، ان بنیادی انسانی حقوق کے حال آپ دیکھ چکے ہیں، اپوزیشن دیکھ چکے ہیں، اس کے علاوہ 26ویں 27ویں آئینی ترمیم، پی کا لگ چکا، نیب ترمیم میں آ چکی، الیکشن کمیشن ترمیم میں آ چکی، جلسہ جلوس قانون سازیاں ہو چکی، اور پھر یہ دونوں بھٹو اور ضیاء اب اتحادی ہیں۔ اب ان کی جمہوریت کی اوقات دیکھیں، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کو میدان سے نکال کے اگر آپ کوئی الیکشن کروانا چاہتے ہیں اور 3 مرحلوں میں پہلی مرتبہ کروانا چاہتے ہیں اور لوگ سڑکوں پر ہیں اور پھر بھی آپ الیکشن کروانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کی مرضی ہے۔ وہ جیسے بھی آپ نے گلگت بلتستان میں ایک الیکشن نام پہ کوئی چیز کروا لی، ٹھیک ہے، 8 فروری 2024 کو آپ نے بلہ چھین کر، مینڈیٹ چھین کر، مخصوص نشستیں چھین کر کروا لیا، ٹھیک ہے۔ اب ذرا ان کی حالت دیکھیں، ایک کہتا ہے کہ یہ جو شہباز حکومت ہے یہ جعلی حکومت ہے، یہ پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں، شرجیل میمن صاحب بول رہے تھے کہ یہ جعلی حکومت ہے، یہ جعلی مینڈیٹ ہے، یہ فارم 47 کی حکومت ہے۔ اور دوسرے آگے سے رانا ثناء اللہ صاحب اور سعد رفیق صاحب نے کہا یہ فاشسٹ، جب بھی بھٹوز کا نام آتا ہے مجھے فاشزم دکھائی دیتا ہے، اور رانا صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ کرپٹ ہیں، 2,500-3,000 ارب جو ان کو پیسہ ملا تھا یہ دبئی لے گئے ہیں،
اب ان کی اوقات دیکھیے، ان کی جمہوریت کی، اور ان کی حیثیت دیکھیے، اور ان کا ڈرامہ دیکھیے کہ اتحادی ہیں گلگت بلتستان میں بھی اور مرکز میں بھی۔ اور اگر یہ جعلی حکومت ہے، 2 نمبر حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، جعلی مینڈیٹ ہے، تو اسی گنگا سے زرداری صاحب اور یوسف رضا گیلانی صاحب اور پیپلز پارٹی نے بھی ہاتھ دھوئے۔ اور اگر یہ کرپٹ ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک کا اگر 2-2.5 ہزار ارب بار دبئی چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ 2 خاندان ہیں، چونکہ آقا لڑ پڑے تو نیچے والوں نے ذرا وہ سنگت بڑھائی۔ یہ تھوڑی ہے جیسے یہ کیس سٹارمر برطانیہ میں جمہوریت، وہ جمہوریت ہوتی ہے کہ اپنی بلدیاتی الیکشن ہارے، اپنی پارٹی نے کہا بھائی نکلو، وزارت عظمیٰ بھی چھوڑو اور یہ پارٹی صدارت بھی چھوڑو۔ حالانکہ وہ اس کے 3 سال رہتے تھے، وہ بھی نکل کے کہہ سکتا تھا مجھے کیوں نکالا، یا جمہوریت کو خطرہ پیدا ہو سکتا تھا یا کوئی اور ہو سکتا، لیکن نہیں، وہ نکل گیا، اس نے بائی بائی ٹاٹا کیا، اگلا آ گیا۔ تو یہاں تو آقا لڑ پڑے تھے نا، تو جب آقا لڑے تو پھر انہوں نے کپڑے اتارے ایک دوسرے کے، تو یہ کوئی الیکشن والا ماحول نہیں تھا، یہ اصل حقیقت ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ میں آپ یا کسی اور کو چھوڑ دیں، آپ گلی محلوں میں چلے جائیں، سب کو پتہ ہے یہ کیا کر چکے ہیں، اور سب کو پتہ ہے یہ کیوں اکٹھے ہیں، اور سب کو پتہ ہے کہ یہ کس وجہ سے ساتھ ہیں۔ تو لہٰذا میں پوچھ لیتی ہوں مزمل صاحب سے، کیونکہ انہوں نے کہا الیکشن کا ماحول بنا دیا، ایک سیاسی بڑی زبردست کیمپین ہو گئی ہے۔ مزمل صاحب ٹھیک ہے کیمپین ہو، ایک دوسرے پر آپ تنقید بھی کریں، لیکن جو بات بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں، جو بات میں کہہ رہی ہوں، اتنے سنگین الزامات، اور ان پر تو پھر تحقیقات بنتی ہیں۔ ملک کا اتنا پیسہ چلا جائے، کسی صوبے کا اتنا پیسہ چلا جائے تو پوچھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جمہوریت ہے، اصول تو ہوتے ہیں نا سیاست میں بھی، کچھ کوئی باؤنڈریز تو ہوتی ہیں، آپ یا جب اپنی باری آئے تو پھر تمام اصول جو ہیں بالائے طاق رکھ دیے جاتے ہیں۔ اس کا کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں، میں باری باری بھٹی صاحب کے تمام سوالات کا جواب دینا چاہوں گا۔ جتنی دیر آپ نے ان کو دی ہے اتنی دیر خاموشی سے آپ مجھے سنیں گی۔ پہلی بات، انہوں نے کہا یہ 2 خاندانوں کا ہاؤس آف شریف اور ہاؤس آف زرداری کے درمیان مقابلہ ہے۔ اب ملک میں 3 خاندان ہو گئے ہیں، وہ ایک ہاؤس آف خان بھی آ گیا ہے، کیونکہ علیمہ خان کہتی ہیں میری ساری پارٹی نالائق ہے، میرے سارے MNA نالائق ہیں، میرے سارے سینیٹر نالائق ہیں، میرا چیئرمین نالائق ہے، یہ سب ڈمی ہیں۔ تو اب وہاں بھی سیاست ہاؤس آف خانز کے پاس آ گئی ہے۔ علیمہ خان، نورین خان، عظمیٰ خان، عمران خان، بشرا خان، سیاست اب وہاں بھی خانوں کے اندر ہی رہ گئی ہے، ایک خاندان کے اندر۔ اس کے بعد سارے زیرو ہیں۔ یہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بعد کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے، جو علیمہ خان کہے گی وہ وزیر اعلیٰ بنے گا، یہ نہیں کہتے کہ جس کو MPS کہیں گے وہ وزیر اعلیٰ بنے گا۔ تو اب ان کو اپنی چھتری تلے تو بھٹی صاحب کو کچھ نظر آتا نہیں ہے، دوسروں پر تنقید ان کو کرنی نظر آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اکٹھے ہیں، یہ بتائیں کہ یہ مولانا فضل الرحمان کو مولانا ڈیزل کہتے تھے عمران خان صاحب، پھر اسد کیسر صاحب ان کے گھر بیٹھے رہے کہ ہمارے ساتھ اتحاد کر لیں، وہ کون سی جمہوریت تھی؟ پھر 2014 میں دھرنے میں محمود خان اچکزئی کو اتنا برا بھلا کہتے تھے، دوپٹہ لے کے اس کی نقل اتارتے تھے، آج پوری PTI نے اس کو قائد اختلاف بنایا ہوا ہے۔ کس منہ سے؟ کون سی سیاست ہے یہ بھی بھٹی صاحب ہمیں بتا دیں کہ وہ عمران خان کے وہ شارٹس چلا دیں، وہ مولانا ڈیزل والے شارٹس چلا دیں، اور اسد کیسر اور بیرسٹر گوہر کی مولانا فضل الرحمان کے پیچھے پڑھنے والی نمازیں ہمیں دکھا دیں، تو پھر ہم ان سے پوچھ لیں گے کہ جو سیاست کا درج یہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں اور انہیں PTI تو نظر نہیں آتی ہے، اس طرف ان کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، چکا چوند ہو جاتی ہیں، وہاں انہیں سب اچھا ہی اچھا نظر آتا ہے، دودھ کی نہریں بہتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہ سب اپنی جگہ موجود ہے۔ دیکھیں، یہ سیاست ہے، پالیٹکس ہے، پاور گیم ہے۔ جب پولیٹیکل پارٹیز ان کا آپس میں اتحاد بھی ہو، وہ شریک اقتدار بھی ہوں، تو جب وہ الیکشن میں جاتی ہیں تو وہ اپنے اپنے منشور اور اپنی اپنی کارکردگی پہ جاتی ہیں۔ اسی پیپلز پارٹی کے ساتھ PTI کا بھی اقتدار تھا، کیوں ڈپٹی چیئرمین سینٹ مانڈوی والا کو PTI کے سینیٹرز نے ووٹ نہیں ڈالا تھا؟ جب زرداری صاحب بلوچستان کی حکومت ختم کر کے آئے تھے تو عمران خان صاحب نے سلیم مانڈلی والا کو پیپل پارٹی کے ڈپٹی چیئرمین سینٹ کو ووٹ نہیں ڈالا تھا، تب کون سی ہاؤس آف زرداریز تھے جس کے ڈپٹی چیئرمین کو ووٹ ڈال رہے تھے؟ عمران خان صاحب۔ اور یہ ہمیں کہتے ہیں، ایک منٹ سن لیں، یہ کہتے ہیں کہ الیکشن ترامیم ہو گئی، نیب ترامیم ہو گئی،
اور بھائی عمران خان نے جب پی ٹی آئی کے دور میں بلدیاتی انتخابات کا پہلا مرحلہ کے پی میں ہار دیا تھا تو آرڈیننس جاری کیا تھا کہ پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کو الیکشن مہم چلانے کی اجازت ہے. اسمبلی سے ترمیم نہیں کرائی تھی, قانون نہیں بنایا تھا, آرڈیننس جاری کر کے وہاں پہنچ گئے تھے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے, میں نے دھاندلی کرنی ہے. ان کا ماضی دیکھیں اور ان کی گفتگو دیکھیں, دونوں آپس میں میچ ہی نہیں کرتی ہیں. یہ اپنی پارٹی میں ایک فیئر الیکشن نہیں کرا سکتے, لوگوں کو کہتے ہیں ہمارا بلہ چھین لیا. بھائی کرا دو فیئر الیکشن اپنی پارٹی میں. آپ نے اپنا منشور خود بنایا ہے کہ ہمارا الیکشن ایسے ہوگا, جیسا منشور بنایا ویسا الیکشن کرا دو, نہیں تو وہ منشور آئین تبدیل کر دو. تو میرا مطلب ہے دوسروں پہ کیچڑ اچھالنا بڑا عجیب بات ہے. اپنا پورا ننگے ہیں یہ اس حساب میں, اور دوسروں پہ تنقید کرتے ہوئے انہیں بڑا مزہ آتا ہے. چلیں, میں تو فرق سمجھنا چاہیے. بٹی صاحب اب آپ جواب دے دیں. دوسرے مجھے بتا دیں, پی ٹی آئی ایک تو اس الیکشن میں ہے نہیں, لیکن ساتھ میں وہ 5 اگست کو احتجاج بھی کر رہے ہیں. علیمہ خانم صاحبہ کے حوالے سے میں نے بتا دیا وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں. پارٹی اس طرح متحرک آپ کو نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ دونوں چیزوں کا جواب دے دیجیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ مزمل بھائی جو ہیں میرے بھائی ہیں, اور یہ ایک غیر جانبدار تجزیہ نگار ہیں, اور مجھے امید میں آج بھی اس اپنی رائے پہ قائم ہوں, کیونکہ ان کی لائکنگ کسی طرف ہو سکتی ہے, ڈس لائکنگ کسی طرف ہو سکتی ہے, لیکن یہ غیر جانبدار ہیں. مگر میں حیران اس بات پہ ہوا ہوں کہ وہ اس طرح جواب دے رہے تھے کہ جس طرح آگے کوئی پی ٹی آئی کا ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا اور بات تینوں پارٹیوں کی ہو رہی تھی. اور میں حیران ہو گیا ہوں اس بات پہ اور اس منطق پہ کہ اگر اے نے غلط کام کیا ہے تو بی کو غلط کام کرنا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی نے عمران خان نے محمود اچکزئی کو برا کہا تھا, ہم نے لہذا بھٹو اور ضیاء کو اکٹھے مل جانا چاہیے. چونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو خیر خواجہ آصف صاحب نے پہلی مرتبہ نام رکھا تھا قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کر, لیکن اگر وہ کہتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو مسلم لیگ اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی آپس میں یہ کر لینا چاہیے. اور بھائی یہ کہاں سے آپ دلیلیں لے کے آ جاتے ہیں, کیا مثالیں لے کے آ جاتے ہیں؟ آپ نے انٹرو نہیں دیکھا اس پروگرام کا, آپ نے اس پروگرام کا سوال نہیں سنا, آپ کے اندر جو بغض ہے اتنا بھر کے باہر آ جاتا ہے. سوال کیا تھا؟ اگر یہ سوال ہوتا کہ پی ٹی آئی, مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی نے یہ نعرے مارے وہاں, تو میں اگر آپ کو کہتا کہ پی ٹی آئی کا نام نہ لیتا تو پھر آپ بتاتے. بات ہو رہی تھی ایک دو اتحادیوں کی, اور دو اتحادی کون تھے؟ ایک پیپلز پارٹی والے, ایک نون لیگ والے, دونوں نے ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگائے ہیں. اب میں اس میں پی ٹی آئی کہاں سے نکالوں؟ آپ کو تو یہ تجربہ حاصل ہے نا کہ کہیں نہ کہیں عمران خان لے کے اس میں ڈال کے نکال لیتے ہیں, لیکن میں کیا کروں؟ اب عمران خان جب وزیر اعظم تھے ان ساری باتوں پہ آپ کے میں نے منہ سے تو کبھی نواز شریف صاحب کی بد تعریفی نہیں سنی, لیکن عمران خان صاحب کے ہم نے جب پرائم منسٹر تھے بد تعریفیاں کرتے تھے, ان کی گورننس کی, ان کی پرفارمنس کی, ان کی مس مینجمنٹ کی, ساروں کی. اب اس میں کہاں, اس میں دو پارٹیاں الیکشن لڑ رہی ہیں آزاد جموں کشمیر میں, ایک مسلم لیگ ایک پیپلز پارٹی, دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. دونوں کا سوال ہوا اور دونوں کا سوال کا میں نے جواب دیا. اس میں آپ کی رائے مجھے احترام ہے. تیسری بات ہے منشور, یہ منشور بیان کیا جا رہا تھا, یہ کارکردگی بیان کی جا رہی تھی کہ تیرا 2,500 ارب تو دبئی لے گئے ہیں اور تو تا کرپٹ ہیں اور تو تا جعلی حکومت. یہ منشور ہوتا ہے, یہ کارکردگی ہوتی ہے. اور تیسرا ہاؤس آف خانز کہ جب تک عمران خان وزیر اعظم رہا ہے ہمیں اس سے غرض ہے. آج عمران خان نے اگر اڈیالہ جیل سے علیمہ خان کو اپنی پارٹی کا ہیڈ بنا دیا تو سب سے پہلی مخالفت اس موروثی سیاست, اس لعنت زدہ سیاست کی میں کروں گا. لیکن اس عمران خان نے کسی اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ نہیں بنایا, عمران خان نے اپنے سمدی کو ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنایا, عمران خان نے اپنے بھائی کو وزیر اعظم نہیں بنوایا, عمران خان نے اپنی بیٹی کو خاتون اول نہیں بنایا, عمران خان نے اپنی بیوی کو اور باقی ساروں کو عہدے نہیں دیے. تو کہنے کا مقصد ہے جب وہ دے دیں گے ہم بات کریں گے. اور میرے لیے اللہ کو میں حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میرے لیے تینوں ایک جیسے ہیں, بہت سارے معاملوں میں تینوں ایک ہیں. لیکن جب پی ٹی آئی کا مجھ سے سوال اگر وہ کہتے کہ آپ بتائیں آزاد جموں کشمیر میں پی ٹی آئی والوں نے یہ نعرے مارے, میں بات جواب دیتا. تو یہ کیا ہم ایک کرتے ہیں کہ اگر مزمل صاحب مجھے کہیں کہ جو بھٹو اور ضیاء کا اتحاد ہے یہ بالکل ٹھیک ہے, تو میں کہوں جی محمود اچکزئی سے کو بھی عمران خان نے تو یہ کہا تھا,
اس کو بھی فلاں کو بھی یہ کہا تھا، اس کی غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ احتجاج وغیرہ کچھ نہیں ہونا، احتجاج وغیرہ کچھ نہیں ہونا، علیمہ خان کے لیے لوگ نکلیں گے جتنے نکل سکے ہوئے، کوئی بہت بڑا احتجاج مجھے ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. پارٹی مسنگ ہے، اوپر عمران خان ہے، نیچے اس کے لوگ ہیں، درمیان میں علیمہ خان ایک ایفرٹ کر رہی ہے. ظاہر ہے تنگ ہے وہ اپنی پارٹی سے، پارٹی کے لوگوں سے، پارٹی میں ظاہر ہے مشکل حالات بھی ہیں، کمپرومائز لوگ بھی ہیں، بروٹس بھی ہیں، رانگ نمبر بھی ہیں، 4.5 سال میں جو کچھ ہو چکا ہے وہ بھی ہے. تو اس کے باوجود ظاہر ہے کہ احتجاج ہوگا 5 اگست کو، ایک احتجاج برائے احتجاج کو اتنی بڑی موومنٹ یا کوئی مجھے چلتی دکھائی نہیں دیتی. اچھا مزمل صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں، کیونکہ بھٹی صاحب نے تو بالکل اپنی پوزیشن بھی کلیئر کر دی اور جو وہ کہنا چاہ رہے تھے کھل کے اس کا اظہار بھی کر دیا. دیکھیں بھٹی صاحب جو ہے نا وہ ایک ملک میں ایک ایسی سیاست چاہتے ہیں جس کا پچھلے 4 سال میں انہوں نے تجربہ کیا، جس میں یہ ہے کہ جی آپ نے کسی دوسرے سے بات ہی نہیں کرنی، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر ناراض ہو کے دوسرے کمرے پر اہم ایشوز کی بریفنگ میں بھی بیٹھ جاتا تھا. یہ پالیٹکس ہے، اس میں آپ کو اکٹھے بیٹھنا پڑتا ہے. یہ کوئی بھٹو اور ضیاء والا معاملہ نہیں، وہ ایرا 70 میں ختم ہو گیا. اب یہ دشمنی 50 سال بعد بھی چلے گی، ان کے بچوں میں بھی چلے گی. تو بھٹی صاحب کا تو یہ موقف ہے نا کہ 6 نسلوں تک دشمنی چلائیں. اب چونکہ ضیاء اور بھٹو کی لڑائی ہو گئی تھی تو آگے جو ہے یہ لڑائی 50 سال تک چلنی چاہیے. اس ملک میں جنگ و جدل رہنا چاہیے، دشمنیاں رہنی چاہیے، کیونکہ انہوں نے تو عمران خان سے سیکھا ہی یہ ہے دشمنی، اور کچھ سیکھی نہیں ہے، محبت سیکھی نہیں ہے، دشمنی سیکھی ہے. باقی جہاں تک سیاسی الزامات کا تعلق ہے جن پارٹیوں نے لگائی ہیں ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے لگائے ہیں اور وہ اس کا جواب دیں. اس کا جواب ہم تو کہتے ہیں اگر 2,500 ارب کی کوئی کرپشن ہوئی ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر توشہ خانہ کی گھڑیاں بیچی گئی ہیں تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر فرا گوگیاں رہی ہیں تو ان کا بھی حساب ہونا چاہیے. اگر یہاں زلفی بخاری بھاگا ہوا ہے تو اس کا بھی حساب ہونا چاہیے. ہم تو سب سے حساب مانگتے ہیں. ہم نے کب کہا ہے کسی کو پروٹیکٹ کریں؟ اس ملک میں بہت سارے لوگ کرپشن کر کے پچھلے دور میں آج ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں پہ وہ باہر بیٹھ کے اب بڑے بڑے ویلاگرز بھی بنتے ہیں، تو اب ہم ان کا کیا کر سکتے ہیں؟ یہاں سے ایک بندہ ایسا بھی بھاگا ہے جس کے کہتے ہیں 2 موبائل چوری کر لیے تھے اس نے اپنے لیڈر کے. میں اس پر زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جو سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر الزام لگاتی ہیں اس کے لیے آپ کو سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بلانا چاہیے. لیکن ٹیکنیکلی میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو آپس میں ایک ایسا ماحول ضرور رکھنا چاہیے کہ وہ کل کو دوبارہ اکٹھے بیٹھ سکیں، اس ملک کے اہم معاملات کے لیے اکٹھے بیٹھ کر متفقہ حکمت عملی بنا سکیں، الیکشن بھی لڑیں، الیکشن میں نوک جھونک بھی کریں، ایک دوسرے کی پرفارمنس کو کوسچن بھی کریں، ایک دوسرے کے ویک پوائنٹس بھی لوگوں کو بتائیں. احتجاج پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ پی ٹی آئی کے فیصلہ کن مارکا آپ کے خیال میں یہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ان کا ہر مارکا ہی فیصلہ کن ہوتا ہے. کبھی انہوں نے کوئی لیس دین فیصلہ کن مارکا کیا ہے؟ ہر مارکا ہی فائنل میچ ہوتا ہے، ہر مارکا ہی T20 ہوتا ہے. کرکٹ کی زبان کے علاوہ انہیں کوئی سیاست کی زبان تو آتی نہیں ہے. یہ تو سیاست کو بھی کرکٹ سمجھ کے کھیلتے ہیں. مصیبت ہی یہ ہے سیاست اور کرکٹ کا آپس میں کوئی تعلق ہی نہیں ہے. یہ کرکٹ سیاست کو کرکٹ کے طور پر کھیلتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں T20 میچ ہے. بھائی سیاست T20 میچ نہیں ہے، یہ ایک بڑا میچ ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ میں متفق ہوں بھٹی صاحب سے، حالانکہ میں زندگی میں بہت کم بھٹی صاحب سے متفق ہوتا ہوں، لیکن میرا ان سے اکثر صدف ایک جملہ، صرف ایک جملہ اور حسین اختلاف رہتا ہے. لیکن یہ میں ان سے متفق ہوں کہ احتجاج اس طرح کا کوئی شدید احتجاج کا مجھے چانس نظر نہیں آتا. ایک بات پہ اتفاق ہو گیا بھٹی صاحب، اب آپ خوش ہو جائیں. جی میں بہت خوش ہوں، میں بلکہ اب آپ کو مٹھائی بھجواؤں گا. لیکن یہ ابھی مجھے انہوں نے ایک جملہ کہا کہ یہ 70 میں ختم ہو گیا تھا یہ بھٹو ضیاء والا. نہیں سر نہیں، اس کے بعد ابھی 90s کے اینڈ پہ ہمیں بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ یہ ضیاء الحق کا اصلی بیٹا ہے نواز شریف، اس نے اسامہ سے پیسے لیے تھے میری والدہ کی حکومت گرانے کے لیے. اور ابھی شرجیل میمن صاحب نے پرسوں کہا ہے کہ یہ ضیاء الحق کی پیداوار ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ شرجیل میمن صاحب کہہ رہے ہیں. ہاں تو اس لیے یہ ابھی بھی چالو ہے کام، اور یہ ایسے ہی لوگ ہیں، کوئی اصول نہ کوئی اخلاقیات. بہت شکریہ مزمل صاحب، بہت شکریہ بھٹی صاحب. اور یہ وہ ڈیبیٹ ہے جس کا کوئی انجام نہیں ہے، یہ اختتام نہیں ہو سکتی یہ ڈیبیٹ، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے سیاسی جماعتوں نے خود طے کرنا ہے کہ کہاں پہ ان کے اصول ہیں. الزامات ہیں تو الزامات اس طرح کے ہو کہ پرفارمنس پہ چلے بات ہو، لیکن جب کرپشن کی بات ہو، جب دھاندلی کی بات ہو تو پھر تو بڑی سیریس میٹر یہ بن جاتا ہے. تھینک یو سو مچ. یہاں پر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। बात करेंगे अमेरिका ईरान के हवाले से, और अच्छी इस हवाले से डेवलपमेंट ये हुई है कि मुसलसल 2 रातों से हम देख रहे हैं कि एक दूसरे पर अटैक का सिलसिला जो है वो रुका हुआ है। ना अमेरिका ने किया, ना ईरान की तरफ से जवाबी हमला हुआ। और फ़िलहाल डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान भी बड़ा हौसला अफजा था कि वो जो हमले हैं उनमें मज़ीद शिद्दत लाने का फ़िलहाल इरादा नहीं रखते हैं। ईरान ने पाकिस्तान को पैगाम में मुज़ाकरात जारी रखने पर आमादगी ज़ाहिर करती है। तो यहाँ से हमें लगता है कि दोनों को थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन हो गई है ये मामला अब किस तरफ जा रहा है। क्या एक बार फिर से ये समझा जाए कि सिफारती कोशिशें काम करती हुई नज़र आ रही हैं, इस वजह से भी हमले रुके हैं। इस पर बात कर लेती हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं साबिक सफ़ी डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अहमद हसन अल अरबी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं बैनुल अक़वामी उमूर के। थैंक यू सो मच, आप दोनों का शुक्रिया। डॉक्टर जमील साहब, ज़रा मुझे बताइएगा, इस जो थोड़ा सा पॉज आया 2 दिन का अटैक्स में, इसको किस तरीके से इंटरप्रेटेट किया जाए? फिर ईरान की जानिब से खुलकर ये कह देना कि पाकिस्तान जो कोशिशें कर रहा है, और ज़ाहिर है हमारी कोशिशें सबको मालूम है पीस के लिए हैं, डायलॉग के लिए हैं, अमन की खातिर हैं, तो उस पर आमादगी एक बार फिर जाहिर की ईरान ने, क्या कहिएगा? जी हाँ, बेसिकली ठीक है, ये ईरान ने भी कहा है। और दूसरा, यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका के हैं माइक, उन्होंने भी यही बात की है कि हर सतह पर गुफ्तगू का आगाज दोबारा शुरू हो रहा है। तो वो दोनों चीज़ों को अगर मिलाया जाए और डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को मिलाया जाए कि हमारा तो डिप्लोमेसी का दरवाज़ा खुला हुआ है, और आज ही मार्को रूबियो के बयान को अगर देखा जाए तो यस, वो एक डिप्लोमेटिक दरवाज़ा खुला हुआ है, लेकिन साथ में खबरें जो मिडल ईस्ट में कुमक दोबारा पहुंचाई जा रही है अमेरिकन फोर्सेस की, और जो मुख्तलिफ जगहों से अम्युनिशन शॉर्टेज हुआ है उसको दोबारा उस अम्युनिशन को पूरा किया जा रहा है मिडल ईस्ट में, और ख़ास तौर पर खलीजी ममालिक के बेसिस में। तो उससे ये मालूम होता है कि दोनों किस्म की तैयारियां हैं। लेकिन मस्बत बात यही है जो आपने की, और उसमें डिप्लोमेटिक पाथवे जो है उसी पर आज ज़्यादा जोर दिया गया है, और ख़ासतौर पर ये जो 2 दिन का पाज है उसमें भी यही अंदाज़ा होता है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हाँ, एक उम्मीद की किरण तो अभी भी बाकी है, लेकिन ये एस्कालेशन लैडर जो है वो बढ़ता जा रहा था। थोड़ा सा आज सुख का सांस लिया है दुनिया ने कि सऊदी अरब ने जो उनके आरामको पर, जीजान पर, और उसके साथ साथ याम्बू पोर्ट पर जो आज हमला किया होती ने सुबह सवेरे, उसको रिटेलिएट नहीं किया गया है। इसका मतलब ये है कि स्कोर बराबर हो गए। सना पर हमला हुआ, हौतियों ने हमला किया, सऊदी अरब ने दोबारा हमला किया, और उसके बाद हौतियों के दोबारा हमले के बाद वो स्कोर्स बराबर हो गए। महसूस ये होता है कि मेच्योरिटी का बहुत ज़्यादा एक मुजाहरा किया है सऊदी अरब ने, और इनफैक्ट मेच्योरिटी का पूरे खलीजी ममालिक ने मुजाहरा किया था कि उन्होंने इसके बावजूद कि इजराइल पसे पर्दा बड़ी कोशिश तक वो दे करता रहा कि सारे मिलके किसी तरह चढ़ाई कर दे ईरान पर, लेकिन वो न हो सका। और अमेरिका ने भी पसे पर्दा यही कोशिश की थी, लेकिन वो ना हो सका, जो कि अच्छी बात है, और जिसकी वजह से अब भी मालूम होता है कि दरवाजे को मानी आज डेलीगेशन तेहरान में मौजूद है। और मैं अहमद की तरफ बढ़ती हूँ। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा, यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया डॉक्टर साहब ने। वो ये कहते हैं जी, खबरें तो ये भी आ रही हैं कि कुमुक पहुँचाई जा रही है, फिर एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ये भी कहते हैं कि बरतानिया के साथ मिल के वो एक इत्तेहाद बनाना चाह रहे हैं जो कि आबनाए हुर्मुज़ की जो हिफाजत है वो करे या उसका कंट्रोल हासिल करे। ट्रस्ट किया जा सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब पे, अमेरिका पे? ये 2 दिन का अमन को क्या हम समझें कि ये मुस्तकिल अमन में कन्वर्ट हो सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मिडल ईस्ट में मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि जो मिडल ईस्ट का इन्वायरमेंट है इट इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आप सर्टेनिटी के साथ कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जब ये जंग हुई थी, जंग के बाद जब मुज़ाकरात का टेबल सेट हुआ था, और फिर डिप्लोमेसी की एक लॉन्ग टर्म जब ईरान ने अपनी शराइत रखी थी, यूएस ने अपनी शराइत रखी थी, तो उस वक्त ये बात वाज़ेह हो चुकी थी कि ये एक लेंथी लंबा प्रोसेस होगा, ये उसी तर्ज पे होगा JCPOA की तरह, और इसमें फेजेस के अंदर चीज़ें चलेंगी। और इस लेंथी प्रोसेस के अंदर स्मूथ राइड कभी भी नहीं होगी, स्कर्मिशेस होती रहेंगी बिटवीन यूएस एंड ईरान। उसकी वजह यह है कि दोनों पार्टीज जो हैं टेबल के ऊपर अपना लेवरेज इंक्रीज करने के लिए स्कर्मिशेस जो हैं वो करते रहेंगे। डिप्लोमेसी की जहाँ तक बात है, डिप्लोमेसी का मकसद ये है कि जब आपका एक पीस का रास्ता खुला होता है तो दोनों पार्टीज को आप जब डिप्लोमेसी में इंगेज करते हैं तो आप किसी भी कैटास्ट्रॉफिक ब्लंडर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। और अभी आपने देखा कि पिछले 4 से 5 दिनों के अंदर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई वो पाकिस्तान की जो
میڈیشن کا رول ہے اور پھر بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹس آئیں پاکستان کی طرف سے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ چائنیز فارن منسٹر وانگ جی کی طرف سے بہت امپورٹنٹ سٹیٹمنٹ آئی ریگارڈنگ دا نیگوسیشن پروسیس. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایک پاز جو ہے جو جنگ ہے اس کے اندر آیا. اب جہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی بات ہے اسٹریٹ آف ہارمز کی یا یو کے ساتھ مل کے اس کی کنٹرول حاصل کرنے کی بات کرنا، یہ ایبسلیوٹ لیوریج ہے. اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ میکسیملسٹ پوزیشن ہے. اسی طرح ایران جس طریقے سے کہتا ہے کہ ہم ہر جو جہاز ہے اس کے اوپر ٹول لگائیں گے، وہ بھی ایک میکسیملسٹ پوزیشن ہے. سو یہ دونوں میکسیملسٹ پوزیشن ہے، دونوں ایبسلیوٹ لیوریج کی بات کر رہے ہیں، اور جو کنسنسس ہوگا وہ درمیان میں کہیں پہ کمپرومائز کے ساتھ ہوگا دونوں طرف سے. سو ابھی جو بات آپ سن رہی ہیں وہ ہارڈ لائن ریٹرک ہے، اس میں آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ریالٹی ہے. اوکے ڈاکٹر صاحب، آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے نہیں؟ اور کتنا آپ کو یہ لائکلی لگتا ہے کوئی اتحاد بن جانا اور یورپ کا بھی اس میں شامل ہو جانا، یا اس جنگ کا اتنا پھیل جانا؟ ہم یہاں پر جی سی سی کنٹریز کی میں بات نہیں کر رہی، میں نیٹو الائز کی یہاں پر بات کر رہی ہوں، جو ڈونلڈ ٹرمپ کی خواہش بھی رہی ہے. جی نیٹو الائنس اگر آپ بات کریں کہ ان کے تعلقات اور ان کی جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، جس طریقے سے کچھ نیٹو سربراہان کی اور ممالک کے سربراہان کی تصدیق بھی کی گئی ہے، تو وہ اس چیز کو ظاہر ہے انہوں نے اچھا نہیں سمجھا. لیکن جب بات آتی ہے اسٹریٹجک انٹرسٹ کی، تو نیٹو کے ممبرس تو ابھی آگے جا کے یہ دیکھیں گے. پہلے یو کے کی بات کر لیتے ہیں. یو کے نئے پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے آتے کے ساتھ اجازت دے دی اپنے بیسز کی کہ جی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. اور آج بیسز کے سامنے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں یو کے میں. تو یو کے میں یہ باٹم اپ پریشر دوبارہ ڈیولپ ہو رہا ہے. عوام وہاں کی تھوڑی سی نکلی ہے کہ آپ اپنے بیسز کو نہ دیں اس کام کے لیے، ایران پہ حملہ کرنے کے لیے. خیر اس چیز کو رکھتے ہوئے نیٹو کی آپ نے بات کی. نیٹو دراصل جو معاشی تکلیف اگر ہرمز کو اسی طرح بند رہا اور دوبارہ یہ 2 دن کا پاس جو جس میں تھوڑی سی ایک کرن نظر آئی ہے امید کی، یہ دوبارہ اگر ختم ہو جاتی ہے، اور جس طرح کہ کل پیٹ ہیگسیٹ اور اس کے ساتھ ساتھ باقی اکابرین جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بریفنگ دی ہے جوائنٹ چیف آف اسٹاف سمیت کین کے، تو اس میں انہوں نے یہی بتایا ہے، کچھ آپشن سامنے رکھے ہیں. کیا آپشن سامنے رکھے ہیں؟ وہ مختلف جنگ میں ظاہر ہے جو آپشنز ہوتے ہیں کہ آخری آپشن کیا ہوگا، پہلا دوسرا کیا ہوگا، وہی رکھے ہوں گے. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی جو لیک ہوئی ہے بات کہ امنیشنز کی کچھ کمی ہوئی ہے، جس کی کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے اپنی انوینٹری پوری کریں. تو اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ دونوں سائڈ پر تیاری کی جا رہی ہے. جہاں تک تعلق ہے نیٹو ممبرس کا، نیٹو ممبرس اگر یہ پرولونگڈ ہو گیا تو نیٹو ممبرس جب ان کی عوام ان کو تنگ کرے گی کہ یہ اتنی زیادہ مہنگائی ہو رہی ہے، اتنی زیادہ ان کو تنگی آ رہی ہے زندگی میں، تو شامل ہو کے تو کروانے کی کوشش کریں گے. وہ پوائنٹ ویسے ابھی آیا نہیں ہے، لیکن آ سکتا ہے ان فیوچر اگر یہ مزید طوالت کرتا ہے. حسن، آپ اس پہ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے کہ آپ نے کہا ہارڈ لائنر کا ریٹورک ہے یہ سارا، لیکن آپ کو لگتا ہے پیچھے اس کے بیک گراؤنڈ میں تیاری دونوں جانب سے ہو رہی ہے؟ جی دیکھیں، اب یہ بات جی ہو سکتی ہے، میں یہ انکار نہیں کر رہا اس بات سے کہ جنگ نہیں ہو سکتی، لیکن فی الحال جو حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں، ابھی کا جو سٹیٹس ہے اس حساب سے ابھی جو تیاری ہے اس سے مجھے، اور جو ان کے گھر کے اندر امریکہ کے انٹرسٹ ہیں، جو ایران کے انٹرسٹ ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے اس تناظر میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک فل فلیج آل آؤٹ ریجنل اینڈ دین گلوبل وار کی طرف یہ چیزیں نہیں جائیں گی. جہاں تک نیٹو کی بات ہے، نیٹو کے اندر بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. ابھی یہ فیکٹس ہیں کہ فرانس، جرمنی، بیلجیم، آسٹریا کے اندر اس وقت جو بہت زیادہ طاقت میں پولیٹیکل پارٹیز ہیں، حکومت میں نہیں ہیں لیکن طاقت کے اندر ہیں، وہ ساری نیشنلسٹ ہیں. اٹلی، ہنگری اور یہ جو ممالک ہیں یہاں پہ نیشنلسٹ حکومت میں آ چکے ہیں. سو نیٹو کا بھی جو سٹرکچر مزاج ہے وہ چینج ہو چکا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جب یہ بات کرتے ہیں کہ رشیا کے مسئلے کا جو حل ہے اس کی طرف آپ واشنگٹن، یوکرین والے مسئلے کا اس کی طرف واشنگٹن کی طرف نہ دیکھیں، آپ یورپ کے کیپٹلز کی طرف دیکھیں، تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک نیشنلسٹ بات کر رہے ہیں. سو اور اسرائیل والا معاملہ ہو، غزہ والا معاملہ ہو، یا اس کے بعد ایران کی جنگ والا معاملہ، تو نیٹو نے اور یورپ نے اپنا ورڈکٹ بڑا کلیئرلی دیا. وہ افورڈ نہیں کر سکتے، جیسے ابھی امبیسڈر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ دوبارہ سے وہ پوری سپورٹ کریں اور اس کے بعد جنگ کی طرف وہ جائیں. ان کے گھر کے اندر ان کے خلاف بہت شدید احتجاج شروع ہو جائیں گے، جو پولیٹیکل انوائرمنٹ ہے یہاں کا. سو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو فل فلیج آل آؤٹ وار ہے اس کے چانسز کم ہیں. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ حسن، بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر جمیل، آپ بہت شکریہ. یہاں پر بریک لیتی ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
वेलकम बैक वंस अगेन। और यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगी क्योंकि इस वक्त मानसून का सीज़न है और पाकिस्तान पिछले कई सालों में हमने देखा बड़े चेंजेस पाकिस्तान ने देखे हैं, फेस किए हैं, और इसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे आपका जानी नुकसान हो, माली नुकसान हो, वो हमने एक बड़े पैमाने पर होता हुआ देखा। सैलाब की तबाहकारी हमने देखी। पाकिस्तान 2025 में ख़तरनाक मानसून का सामना कर चुका है और ऐसे ही ख़तरात आने वाले सालों में मंडला रहे हैं। तो अभी हम जिस सीज़न में हैं, लास्ट ईयर हमने देखा था एक्सटेंडेड मानसून सीज़न था, उसके बाद जो तबाहकारियाँ हुई, चाहे आप केपी की बात कर लें, चाहे पंजाब की बात कर लें। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो पंजाब में तबाहकुन बारिशों का सिलसिला जारी है और इसके लिए तैयारी क्या की गई है, वो जो तैयारी की गई है क्या वो इस सारी सिचुएशन से निपटने के लिए काफ़ी है कि नहीं, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन ज़ाहिर है केपी और ज़ाहिर है उससे मुल्हका जो मज़ीद इलाके हैं वहाँ पर भी सूरत हाल ऐसी है। जीबी से मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान से अमजद हुसैन एडवोकेट साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान मौजूद हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगी क्योंकि वहाँ पर भी हमने देखा कि बड़े पैमाने पर सैलाब और दीगर तबाहकारियाँ होती हैं। थैंक यू सो मच अमजद साहब मुझे टाइम देने के लिए। मुझे बताइएगा इस वक्त अगर मैं जानना चाहूँ कितने हम लोग इस वक्त प्रिपेयर हैं मॉनसून सीज़न का सामना करने के लिए, जो जिसमें बहुत अनसर्टेनिटी है, कहीं क्लाउड बर्स्ट होते हैं, कहीं पर हम देखते हैं अर्बन फ्लडिंग भी हो जाती है। जी भी इस वक्त कितना प्रिपेयर है? बहुत शुक्रिया मैडम। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान तो बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर है, क्योंकि हम एल्टीट्यूड के ऊपर हैं, ग्लेशियर्स के करीब हैं। वो सारे मतलब ग्लेशियर्स आउटबर्स्ट होते हैं, फ्लैश फ्लड्स होती हैं। और इस वक्त भी मतलब मेरा जो जुगलोट सिकरदू सेक्शन है जेएसआर का, वो ऑलमोस्ट एक जगह पे बहुत ज़्यादा मतलब पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। पिछले 4 दिनों से हम कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से कम्युनिकेशन बहाल करें। तकरीबन 10,000 लोग एक साइड पे और ऑलमोस्ट 5-6 हज़ार लोग दूसरी साइड पे फंसे हुए हैं। तो बहुत ज़्यादा कोशिश में लगे हुए हैं। FWO भी काम कर रहा है, NDMA भी ऑन बोर्ड है, हमारा GBDMA भी काम कर रहा है। तो उस मतलब उस जगह के ऊपर उस रोड को चूँकि मतलब हमने हर सूरत में खोलना है और तमाम टूरिस्ट इस वक्त बल्तिस्तान में हैं और सप्लाई चेन के ऊपर बड़ा हमें इशू आ रहा है। अस्तोर भी ब्लॉक था, तो ऑलमोस्ट हमें कोशिश कर रहे हैं कल सुबह तक हम अस्तोर की वैली को खोल दें। कराकोरम हाईवे ऑलमोस्ट बेहतर है, उसके अंदर कोई इशू तो नहीं आ रहा। लेकिन जिगलोट और सिकरदू, गिलगित सिकरदू का जो सेक्शन है उसमें बड़े इशूज है। और ये कराकोरम वाला जो रेंज है उसके ऊपर फ्लैश फ्लश बहुत ज़्यादा है और बहुत सारे इश्यूज हमें दरपेश हैं। तो हम इस वक्त हाई अलर्ट पे हैं। अच्छा, आपने कहा हाई अलर्ट पे और आपने 2 बिलखुसूस इलाकों की जिक्र किया है। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी जो सिचुएशन अभी फेस कर रहे हैं, ये सिचुएशन और माजी की सिचुएशन कितना फ़र्क है इसमें? बेसिकली हमारे साथ हुआ ये है कि टेम्परेचर गिलगित बल्तिस्तान का 45 डिग्री पे पहली दफ़ा चला गया। इससे पहले ये वाला फनामिना हमें मतलब हम देखने को नहीं मिलता था, क्योंकि हमारे पास कोई 8,000 से के लगभग ग्लेशियर्स हैं गिलगित बल्तिस्तान के अंदर। जो टेम्परेचर का जो मतलब बढ़ना है ये बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा है हमें। ऊपर से मतलब बारिशें भी बहुत ज़्यादा हैं पिछले 4-5 दिनों से, तो फ्लैश फ्लड से मतलब क्लाउड आउटब्रस्ट भी है और मतलब ये भी है कि ग्लेशियर आउटब्रस्ट भी है। तो चूँकि ऊपर ग्लेशियर काफ़ी अरसे से मतलब वो ऊपर बहुत मतलब हाई एल्टीट्यूड से वो फटते हैं, तो नीचे ज़मीन पे आते आते जो ग्राउंड तक आते आते उसके अंदर बहुत सारा मड जमा होता है, पत्थर जमा होते हैं, तो नुकसान बहुत ज़्यादा होता है जी। तो इस तरह की सिचुएशन है मतलब ये हमारे साथ। तो अब ग्लेशियर कि टेम्परेचर का जो बढ़ना है उसी के इफेक्ट में है। तो हमारे ग्लेशियर्स की प्रोटेक्शन के ऊपर भी मतलब काफ़ी सारा काम की ज़रूरत है, काफ़ी सारे मतलब इसके ऊपर मतलब पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, उसके ऊपर रिसर्च की ज़रूरत है। 8,000 ग्लेशियर्स हैं, अबंडेंट सब्जेक्ट है ऑलमोस्ट। इसके ऊपर किसी ने आज तक प्लान नहीं किया, सोचा नहीं, इसके ऊपर कोई अथॉरिटी नहीं बनाई। इसके ऊपर हम अभी इस वक्त लगे हुए हैं कि क्या करें, क्या को रास्ते अपनाएं कि हम ये डिज़ास्टर से बच सकें, इस डिज़ास्टर से बच सकें। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अमजद हुसैन एडवोकेट साहब वज़ीर आला बल्तिस्तान में साथ थे। और एक बड़ा अहम नुक्ता है, ज़ाहिर है जब ग्लेशियर्स पिघलेंगे तो बारिशें तो अलग, उससे जो नुकसान होगा वो अलग है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, DG एमरजेंसी सर्विसेज पंजाब, साथ ही आरिफुल्लाह अवान साहब, DG PDMA खैबर पख्तूनख्वा। तो मैंने इससे पहले पंजाब का जिक्र किया था, तो ज़रा डॉक्टर रिजवान साहब से मैं जानना चाहूँगी। डॉक्टर रिजवान साहब ज़रा बताइएगा
تیاریاں تو کی گئی تھیں، مگر اس وقت اگر آپ مجھے اپڈیٹس دینا چاہیں کہ کہاں پر کیا کیا سچویشن ہے پنجاب میں، اور آپ لوگ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، کتنے لوگ اس وقت جو ہیں اس ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں اور کام کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان کی تاریخ کا ایک سب سے بڑا فلڈ آپ کو پتا ہے پچھلے سال آیا، جب بیک وقت تینوں دریاؤں میں جو ہے وہ انڈیا نے پانی چھوڑا. دو دریا بالکل ہم بھول گئے ہوئے تھے، راوی اور چناب. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس بار بہت ساری چیزوں کو جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب نے اپ گریڈ کیا اور پریپیئرنیس کی. 3 ایکسرسائزز بھی ہو چکی ہیں، کئی بوٹس نئی ایڈ ہوئی ہیں، انفلیٹیبل بوٹس گئی ہیں، اسی طرح جیٹ سکیز ہیں، پھر اسی طرح سے ہماری کچھ الومینیم ایئر بوٹس ہم نے ایڈ کی ہیں. تو بہت ساری چیزیں اس بار ہم نے ایڈ بھی کی ہیں. میں یہاں پہ خصوصی طور پہ جو آج آپ سے ایک کہوں گا آپ کے پروگرام کی وجہ سے، ہم سب لوگوں کو ٹرین بھی کر رہے ہیں، سارے ہم نے بھیج بھی دیے ہیں. ہم نے تقریباً 750 بوٹس اس وقت فیلڈ میں بھیج دی ہیں، جتنے ولنریبل پوائنٹس ہیں وہ چلی بھی گئی ہیں. لیکن 2-3 چیزیں ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں، اور میں وہ اپیل کروں گا کہ وہ لوگوں سے کہ اس کے اوپر خصوصی طور پہ احتیاط کریں. سب سے پہلے تو دیکھیے یہ مانسون کا مہینہ ہے، اس میں بارشیں ہو رہی ہیں. کچھ جگہوں کے اوپر انپریسیڈنٹڈ 200 ملی میٹر سے اوپر کی بارشیں ہم نے دیکھی، جہاں پہ گجرانوالہ میں، گجرات میں، لاہور کے کچھ علاقوں کے اندر. تو وہاں پہ سب سے پہلی چیز تو یہ اپنی چھتوں کو چیک کر لیجیے، اور اس کے اوپر یہ نہیں کہ چھت کو کلیئر کریں، اس کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالیں، تاکہ وہ اگر اتنی اسٹرانگ نہیں ہے تو وہ واقعات نہ ہو. کیونکہ زیادہ تر جو ہم نے واقعات 100 سے زیادہ دیکھے وہ ہماری اسی قسم کے ہیں جو کہ چھتوں کے ہیں، چاہے وہ کہیں کمزور چھتیں تھیں یا کچھ اور، وہ گرنے کے واقعات. دوسرا جو ہے وہ ایسے علاقوں میں نہ جائیں جہاں پہ پانی کھڑا ہے. اگر شہر میں کہیں پہ ہے، تھوڑا لمبا روٹ لینا پڑتا ہے، یا بہت کوئی مجبوری نہیں ہے تو اوائڈ کریں. تھوڑی دیر میں بارش، بہت اچھا انتظام کیا، جب 2-3 گھنٹوں میں پانی نکل جاتا ہے تو وہاں پہ جانے سے گریز کریں، اور جو کھمبے ہیں ان سے دور رہیں. تو یہ میری ایک خصوصی طور پہ ہوگی. اور ایسی جگہوں پہ نہائیں مت، کیونکہ آپ کو نہیں پتا. اور جب ایسے بالکل آپ نے بڑا زبردست یہ میسج دیا ہے، بڑا ضروری ہے لوگوں کو بار بار اس بات کے بارے میں ریمائنڈ کرانا. عارف اللہ صاحب، ذرا مجھے آپ بتائیے گا کے پی میں کیا تیاری ہے، کیا صورتحال ہے، اور جیسے کہ جن خدشات کا اظہار ابھی وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کر رہے تھے، ایسے ہی مسائل کا سامنا کے پی کو بھی ہے؟ جی بہت شکریہ. جو ہر سال مونسون کے جو ہمارے آپریشنز ہوتے ہیں اس کے جو گائیڈنگ پرنسپل ہے، اس کو ہم ایک مونسون کنٹینجنسی پلان کی شکل میں ترتیب دیتے ہیں، جس میں جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے ادارے وفاقی صوبائی، ان سب کو ہم اعتماد میں لیتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی قدرتی آفات ہوتے ہیں اس کا پیمانہ اتنا بڑا ہے کہ وہ کسی ایک ڈپارٹمنٹ یا کسی ایک صوبائی حکومت کی اس کو کنٹرول کرنا اس کی کیپیسٹی سے باہر اکثر ہوتا ہے. تو اس لیے ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ذریعے سب نے مل کے چلنا ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس سال 22% زیادہ روٹین سے زیادہ بارشیں ہوں گی جو ہمارے ناردرن ایریاز میں ہوں گی. اب ہمارے شمالی علاقہ جات میں ہمارے سارے واٹر شیڈ ایریاز بھی ہیں جہاں سے تمام آپ کے دریا نکلتے میجر، اور اسی ایریاز میں ہمارے جو گلیشیل لیکس ہیں، جیسے آپ گلاف آؤٹ برسٹ جس کے آپ کے کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ایشوز ہیں. کچھ ہمارے دریاؤں کا لیول بھی ریز ہو چکا ہے، جو کہ اس کا ریور بیڈ آبادی کے قریب آ چکا ہے. تو ان حالات کے پیش نظر ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ایک تو ہمارے جتنے ریور بینکس کو اسٹیبلائز کریں، دوسرا ہم عوام کے ساتھ ایک بڑی بھرپور رابطہ مہم چلائیں تاکہ ان کو بر وقت آگہی ہو. بڑے ہمارے گھر جو ہیں نا وہ دریاؤں کے قریب ہیں یا ایسے ہگلی ایریز میں، ان کو ہم نے ایویکویٹ کرا ہے. پھر جو ہمارے میدانی علاقوں میں ہمارے پاس مسائل ہیں وہ یہ ہوتے ہیں کہ جی آپ دیکھیں کہ نہریں ہوتی ہیں، یا اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیمز بھی ہیں، تو لوگ اس میں نہانے کے لیے سمر ٹو بیٹ دا سمر وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری کافی کیجولیٹیز ہوتی تھی. تو اس دفعہ ہم نے کوئی 200 سے بڑھ کے 242 ٹیمپرری واٹر ریسکیو پوائنٹس بھی بنائے ہیں، جس کے اوپر ہم نے ایمرجنسی میڈیکل ٹیمز اور اس کے ساتھ ریسکیو 122 اور ضلع انتظامیہ کے لوگ لگائے، اور اس کو ہم نے ولنریبل پوائنٹ ڈکلیئر کیا تاکہ ہمارے ایسی چیز نہ ہو. کیونکہ سیاحوں کا انفلکس ہوتا ہے یہاں پہ، اور پاکستان بھر سے سیاح آتے ہیں. آپ نے میری ایک اپیل بھی ہے سیاح حضرات سے کہ جب بھی آپ میدانی علاقوں کے آپ ڈرائیورز ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں کی تھوڑی سی مختلف ڈرائیونگ سکلز ہوتی ہیں، تو کوشش کریں کہ آنے سے پہلے اپنے ٹائرز، اپنے انجن کو، اپنے بریک پیڈز وغیرہ کو ضرور دیکھ لیں. اور وہاں پہ کوشش کریں کہ وہاں پہ ہم نے آپ کی تعاون آپ کے لیے ہم نے ٹورسٹ پولیس بھی اور ٹریفک پولیس کی باہری کنڈیشن ان سے ضرور تعاون کریں، کیونکہ پہاڑی علاقوں کی جو ڈرائیونگ ہے. دوسرا یہ کہ ہمارے ساتھ 2 ایسے واقعات بھی ہوئے کہ کہیں پہ بھی اچانک کوئی ندی نالا نکل آتے ہیں روڈ کے اوپر، اور لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ جی ہم اس کو کراس کر لیں گے، اور ان کی یہی صرف ایک مسٹیک جو نا ان کے لیے جان لیوا ثابت ہو جاتی ہے. تو یہ کچھ 2 گزارشات میں آپ کے توسط سے دینا چاہتا ہوں کہ یہ بھی مل جائے. ادر دین دیٹ ہمارے پاس جتنی بھی تیاریاں ہیں اس ٹائم، ہمارے پاس کچھ کیجولیٹیز ہیں اس سال
اور وہ اس میں زیادہ تر روف کولیپس کی وجہ سے ہیں، کیونکہ بارشیں زیادہ ہیں تو اس کی وجہ سے چھت جو ہے نا وہ گرنے کی وجہ سے کافی زیادہ ہمارے پاس کیجوالٹیز اس آپ وجہ نے سے بھی ہیں۔ وہی بات کی، اور اس وقت میرے ساتھ ڈاکٹر رضوان وہ بھی یہی بات کر رہے تھے کہ لوگوں سے انہوں نے اپیل کی تھی۔ ڈاکٹر رضوان صاحب، جہاں پر ہم اتنی ساری پلاننگ کرتے ہیں اور عوام سے اگر ہمیں ٹیکس لینا ہو تو اس کا پورا ایک میکانزم ہوتا ہے، لیکن کیا یہ جو سروے ہیں یہ ان بارشوں اس سیزن سے پہلے نہیں ہو سکتے؟ روف کولیپس کے کتنے واقعات ہیں، اور یہ نئی بات نہیں ہے، پاکستان میں جب بھی بارشیں ہوتی ہیں زیادہ تر کیجوالٹیز جو ہیں اس وجہ سے بھی ہوتی ہیں، تو بہتر نہیں ہے کہ گورنمنٹ یا متعلقہ ادارے سروے کریں اور لوگوں کو بر وقت آگاہ کریں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جو کہ حکومت کر سکتی ہے، اور اس میں ہول آف گورنمنٹ اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے جہاں پہ نکاسی آب کا تھا، جہاں پہ گجرات یا کچھ جگہوں پہ بہت زیادہ ٹائم پانی کھڑا ہوتا تھا، آج وہاں پہ 2-3 گھنٹے کے اندر پانی نکل جاتا ہے جتنی بھی بارش ہو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ فلڈ سے نبردازمہ ہونے کے لیے جتنا اکوپمنٹ ضروری تھا، واٹر ریسکیو ڈرونز تھے، لینڈنگ کرافٹ تھا، وہ سارا جو ہے ایڈ کیا گیا، خصوصی طور پہ جو ہے وہ اس کو ریویو کیا گیا اور اس پہ ایڈ کیا گیا۔ اب کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کے اندر ممکن نہیں ہے کہ آپ ہر گھر کے اندر گھس جائیں، اس کی ہر ایک کی جا کے چھت چیک کرنا شروع کر دیں، یہ تو ناممکن سی چیزیں ہیں نا۔ یہاں پہ کچھ شہریوں کو بھی ایک ذمہ مردم دار شماری بھی تو ہوتی ہے نا اس ملک میں، تو یہ والے سروے کیوں نہیں ہو سکتے؟ یہ والا سروے جی ممکن، آپ سوچئے نا، آپ کیا آپ ہر ایک چھوٹے گھر کے اندر جا کے اس کی کیا چھت کو چیک کر سکتے ہیں؟ اگر وہ اوپر صاف کر رہا ہے تو اس کے اندر یہ اب تھوڑا سا ریئلائزیشن لوگوں کو بھی کرنی ہے کہ بھئی آپ کا چھت کے اندر گرڈر کی کیا اسٹرینتھ ہے، ٹی آئرن اگر آپ کے لگے ہوئے ہیں ان کی کیا ہے، اگر وہ صرف ایک اینٹ کے ساتھ اور ٹائل کے ساتھ لگا ہے، اس کے اوپر آپ مزید مٹی ڈال کے اور اوپر سے اور لوڈنگ کر دیتے ہیں تو ظاہری بات ہے اس نے گرنا ہے۔ اگر آپ تھوڑی دیر پہلے بارش میں چیک کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کا نکاسی ہے، آپ کا وہاں پہ جو سسٹم ہے وہ کلیئر ہے، تو وہاں پہ پانی کھڑا نہیں ہوگا، تو آپ کیا چھت جو ہے وہ کولیپس نہیں کرے گی۔ تو یہ تو تھوڑی سی ذمہ داری رکھتے ہوئے لوگوں کو اپنی چھتیں صاف کرنی ہے، وہاں پہ نکاسی آپ کو یقینی بنانا ہے، ایسے ایریاز میں جانے سے گریز کرنا ہے تاکہ آپ کو الیکٹرک کرنٹ نہ لگے، اور کہیں پہ آپ بنا ایسی جگہوں پہ نہانے سے گریز کرنا ہے۔ اب یہ تو کچھ چیزیں ہیں، کچھ ہم نے پوائنٹس سارے بدلے پہ پوائنٹس پہ اس وقت کشتیاں ڈپلوائے ہو چکی ہیں، 750 کشتیاں، اور پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فلڈ آپریشن لاسٹ ایئر کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ یہ تو اب تیاریاں ہیں، بر وقت لوگوں کو نکال بھی دیا گیا، لوگوں کو ارلی وارننگ بھی دی گئی۔ پچھلے سال ہم نے صرف 26 لاکھ لوگوں کو نکالا اور 21 لاکھ جانوروں کو بھی وہاں سے نکالا، جس کی وجہ سے اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن آج بھی میں کہوں گا جہاں پہ اب یہ پہاڑی دریا ہیں، ہل ٹورنٹس ہیں یا دوسرے دریا ہیں، وہاں پہ کچھ عرصے کے لیے وہ لوگ نکل جائیں، اپنے جان اور اپنے یہ جو آپ کے مویشی ہیں ان کو بھی وہاں پہ سیف رکھیں، کیونکہ تاکہ اگر کچھ عرصہ نکل جائیں گے، مہینے کی بات ہے، تو آپ بھی محفوظ رہیں گے، آپ کے جان و مال بھی، اور اپنی چھتوں کو چیک کریں جب بارش ہو رہی ہے۔ عارف صاحب، آپ نے سیاحوں کا ذکر کیا، میں تھوڑا سا جاننا ہی چاہتی ہوں، ٹھیک ہے یہ جو دن ہے جون جولائی اگست، چھٹیاں ہوتی ہیں، فیملیز پلان کرتی ہیں، ٹرپ پلان کرتی ہیں، لیکن سیاح جب آ جاتے ہیں اور اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے تو پھنس جاتے ہیں۔ آپ کے خیال میں یہاں پہ کچھ گائیڈ لائنز ہونی چاہیے جو بتائیں جی کس سیزن میں سیاح کن علاقوں کا رخ کریں اور کن علاقوں کا رخ نہ کریں؟ جی ہمارے پاس خیبر پختونخوا میں ہم تو گائیڈ لائنز اس کے سلسلے میں ہم نے جاری بھی کی ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا کے پیجز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے میڈیا کے اوپر بھی ہم نے یہ ساری چیزیں بتا دی ہیں۔ اس کے علاوہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم ٹورزم پولیس کو ہم نے ڈپلوائے کیا ہے، جو کہ جتنے بھی سیاحتی مقامات ہیں اس کے انٹری پوائنٹس پہ لوگ وہ پیمفلیٹس دیں اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں وہ آگاہی بھی دیں۔ تو پوری کوشش اس حوالے سے جتنے بھی ہمارے ٹورسٹ پوائنٹس اس پہ تو ہم یہ کوشش کریں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی کنٹینجنسی پلان کے اور پلاننگ ہے، جتنے بھی ریسکیو آپریشنز ہیں، کوشش یہی ہوگی کہ کسی طریقے سے بھی ہمارے ٹورزم ڈسٹرب نہ ہو۔ یہی 3 مہینے اس میں لوگوں نے بھی اپنے بھی تفریح کے لیے آنا ضرور ہوتا ہے، لیکن ڈسپائٹ آل دیز تھنگس ہم نے اپنی تیاری پوری کی ہوئی ہے۔ آل ڈسٹرکٹس ہیو بین پرووائڈڈ with all the necessary non-food items and stuff like that. So we are fully prepared for that. اللہ تعالیٰ بڑی مدد کرے اس میں انشاءاللہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر رضوان صاحب، عوان صاحب، آپ دونوں کا بہت شکریہ، اور گزارش جو دونوں حضرات نے کی ہماری بھی یہی ہے کہ آپ لوگ بھی تھوڑا سا احتیاط کریں، خیال رکھیں، میک شور کریں کہ آپ کے گھروں کی چھتیں جو ہیں وہ بڑی مضبوط ہوں، یا یہ جو بجلی کے پولز ہیں یا تار ہیں ان سے بچ کے آپ نے رہنا ہے۔ تھوڑا بارشوں میں باہر نکلنے سے آپ نے احتیاط بھی کرنی ہے، اور اگر آپ ناردرن ایریا کا رخ کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس علاقے کی کیا ریکوائرمنٹ ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔